अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। पंजाब जे वॾे वज़ीर खे काल्ह गवर्नर पंजाब पारां डी नोटिफाई कयो वियो हो, जंहिं बाद पीटीआई तरफ़ां लाहौर हाई कोर्ट सां राब्तो कयो वियो ऐं अॼु उन ते ॿुधणी पिणु थी, जॾहिं त अदालत में 5 रुकनी बेंच पारां उहा ॿुधणी कई वई। ॿुधणी दौरान ई अदालत खे पीटीआई पारां इहो चयो वियो त जेको गवर्नर पारां नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे परवेज़ इलाही खे डी नोटिफाई करण जो, उहो गैर आइनी आहे, जंहिं ते ॿुधणी बाद अदालत पारां इहा गारंटी घुरी वई त अगरि उन नोटिफिकेशन खे मुअत्तल कयो वञे त पीटीआई इहा गारंटी ॾिए त परवेज़ इलाही असेंबलियूं न टोड़ींदो। जंहिं बाद 1 कलाक जो टाइम घुरियो वियो ऐं उन बाद ई परवेज़ इलाही जे वकील पारां अदालत में इहा गारंटी ॾिनी वई आहे त जेसिताईं इन केस जो फ़ैसिलो नथो अचे तेसिताईं पंजाब असेंबली न टोड़ी वेंदी। अहिड़े सॼे मामले ते पीटीआई पारां इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे। फवाद चौधरी प्रेस ब्रीफिंग में इहो ॿुधायो आहे त इन सॼे मामले जो पीटीआई सां को बि तालुक़ु न आहे ऐं हाणे इहो महसूसु थिए पियो इन सॼे मामले ते त पीटीआई ऐं काफ लीग में इन मामले ते इख़्तिलाफ़ आहिनि। जेसिताईं इन केस जो फ़ैसिलो नथो अचे तेसिताईं पंजाब जी असेंबली नथी टुटी सघे। अॼु जी ॿुधणी जेका थी आहे उन जो अहवाल बि अवां जे साम्हूं रखंदासीं ऐं अॼु जी ॿुधणी जेका थी उन खे मुअत्तल कयो वियो आहे। पंजाब में जेको गवर्नर पारां नोटिफिकेशन जारी कयो वियो हो, 11 जनवरी ताईं ॿुधणी मुलतवी कई वई आहे। 11 जनवरी ते हिकु भेरो ॿीहर धुरियुनि खे नोटिस ॾिना विया आहिनि, जिते उते बहस थींदो ऐं उन बाद ई फ़ैसिलो ईंदो त जेको नोटिफिकेशन जारी कयो वियो हो डी नोटिफाई करण जे हवाले सां परवेज़ इलाही खे, उहो आइनी हो या उहो गैर आइनी हो, जेका दरख़्वास्त पीटीआई पारां जमा करे वई हुई। इन सॼे मामले ते जिते हिकु पासे असांखे इहो नज़र अचे पियो त इमरान ख़ान जे लाइ फ़िलहाल रस्तो को बि न आहे पंजाब असेंबली टोड़ण जो। परवेज़ इलाही खे अदालत पारां रोकियो वियो आहे, जिते परवेज़ इलाही पारां अदालत खे ख़ातिरी कराई वई आहे त हू जेसिताईं फ़ैसिलो नथो अचे तेसिताईं पंजाब जी असेंबली न टोड़ींदो। पाण उन सां गॾोगॾु ज़िक्र कंदासीं इन सॼी सूरत हाल जे हवाले सां। अॼु जेको पंजाब असेंबली जो इजलास थियो आहे उन में पीटीआई जा 150 खां बि घटि मेंबर अॼु असेंबली पहुता हुआ, जॾहिं त काफ लीग अंदरि बि इन सॼे मामले ते इख़्तिलाफ़ साम्हूं अचनि था। और सॼे मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे लाहौर मां सीनियर सहाफ़ी तजनगार अमजद इकबाल साहब, शहीन कुरैशी साहब ऐं उन सां गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा अॻूणा सदर आहिनि एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, जेके भी असांखे कुछ देर में ज्वाइन कंदे। अमजद साहब, आप बताइएगा, जो ज़ाहिर एक पूरी सूरत हाल हमने देखी, खान साहब ने ऐलान किया, उसके बाद गवर्नर ने स्पीकर को एडवाइस की, स्पीकर ने वो रद्द कर दी, फिर कल बिलाखिर डी नोटिफाई किया गया। आज जो समाअत हुई है उसके बाद इस वक्त क्या पोजीशन है पंजाब के वजीर आला की, और जो अख्तियार उनके पास मौजूद था कि वो असेंबलियों को तहलील कर सकते हैं, क्या अब भी वो मौजूद है उनके पास? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये यकीन दहानी जो उन्होंने हाई कोर्ट में करवाई है उसके मुताबिक उनसे असम्बली तोड़ने का इख्तियार अगली समात तक वापस ले लिया गया है। जो 11 जनवरी की अगली तारीख मुकर्रर की गई है हाई के बड़े बेंच की तरफ से, उसके मुताबिक ये 11 जनवरी तक जो परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब है वो पंजाब असम्बली तहलील नहीं कर सकते। और बल्कि आप ये देखिए कि आज जो समाअत हुई सारी, उसके दौरान जो बेंच का जो फोकस था वो यही था कि जी कि अगर हम आपको अबूरी रिलीफ देते हैं, आप जाकर असम्बली तोड़ दें तो फिर क्या होगा। लेकिन जब उन्होंने पहले 10 मिनट का वक्फा दिया, लेकिन उनके वकील अली जफर ने कहा कि जी कि मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा और मैं अभी नहीं आपको इसके हवाले से कोई अंडरटेकिंग दे सकता, तो फिर 1 घंटे का दोबारा से वक्फा किया गया समाअत के दौरान कि आप उनसे राब्ता कर लें और अंडरटेकिंग ले आए, अदरवाइज हम आपको अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। फिर उसके बाद दोबारा से जब वो आए तो उनके साथ मोहन सलाई और उनके दीगर लोग भी साथ थे, और उन्होंने आके अदालत को ये यकीन दहानी कराई कि आप हमें रिलीफ देते हैं तो हम असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी करवाते हैं। जिसके बाद ये अबूरी रिलीफ दिया गया है अदालत की तरफ से, और 11 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है कि और नोटिस जारी किए गए हैं कि 11 जनवरी को बाकी तमाम लोग, जिसमें गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और जो दीगर जो इसमें स्टेक होल्डर है, उनको नोटिस जारी हो गए हैं कि जी कि आप 11 जनवरी को आके इसके ऊपर अपने अपने दलाइल देंगे। तो उसकी वजह शायद ये भी है कि इस दौरान जो हाई कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियां हैं और ये छुट्टियों के बाद ये जो तारीख मुकर्रर की गई है,
اس میں ایک چیز اور یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیے یہ جب جو گورنر نے جب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تو اس وقت بھی یہی رائے تھی کہ بنیادی طور پر یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل ہے یہ لٹک جائے گی اور یہ آگے چلی جائے گی، اور ایسے ہی ہوا جیسے کہ رائے تھی آپ عام طور پر تقریباً تمام لوگوں کی یہی رائے تھی کہ یہ اسمبلیاں ابھی تحلیل نہیں کی جا سکیں گی اور یہ معاملہ ابھی عدالتوں میں چلے گا۔ اب 11 تاریخ کو یہ نوٹسز ہوئے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ دلائل شروع ہو گئے، پھر اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا گورنر کا جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو اقدام تھا وہ قانونی تھا، کیا گورنر اجلاس سمن کر سکتا ہے چلتے ہوئے اجلاس کے دوران، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کو کیا اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہیے گورنر کے کہنے کے باوجود یا لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، اور یہ میں آپ سے یہ اس حوالے سے صرف یہ کہوں گا اس وقت کہ یہ ایک لمبی بحث ہے اور ایک بڑا بینچ بنا ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ بنیادی وہ نکات ہیں جن کا طے ہو جانا میرا خیال ہے کہ جی کہ مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ سارا کچھ اچھا، طے اس میں کرنے کے بعد ہی عدالت کوئی فیصلہ ایک کرے بات گی۔ بتائیے گا امجد صاحب، شاہین صاحب نے بھی ہمیں فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ شاہین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ امجد صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا جو آج کی سماعت ہوئی ہے اس میں جو آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، تو اس میں جو بتایا گیا ہے پرویز الہی صاحب کی جانب سے، ان کے وکلاء کی جانب سے، کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کریں گے، وہ کیا صرف تب تک ہے جب تک سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے 11 جنوری تک، یا پھر جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ان کا جو اختیار ہے وہ نہیں رہے گا اس حوالے سے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں؟ دیکھیے میرے خیال میں جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی، حتمی فیصلہ اس کیس کا نہیں کرتی، یہ اس وقت تک ان کا اختیار معطل رہے گا، کیونکہ ابھی اس وقت جو گورنر کا جو نوٹیفکیشن تھا اس کو عدالت نے ختم نہیں کیا، اس کو معطل کیا گیا ہے۔ معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ اس کا وجود موجود ہے، وہ اس کے جو جس اس نوٹیفکیشن کے تحت جو اقدام ہوا تھا اس کو واپس لیا گیا ہے، لیکن اس نوٹیفکیشن کے ویلڈ ہونے یا ان ویلڈ ہونے کا فیصلہ عدالت سماعت کے بعد کرے گی، اور اسی وقت مکمل اختیارات بحال ہوں گے۔ یہ انڈر ٹیکنگ لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک، اگر فرض کریں آج عدالت ریلیف دے دیتی ہے چودھری پرویز الہی کو، آپ مکمل اختیارات کے ساتھ بحال ہے، اور وہ جا کے اسمبلی ڈیزالو کر دیتے، تو پھر کیا پوزیشن بنتی، عدالت کی پوزیشن کیا بنتی؟ یہ سوال وہاں پہ عدالت میں اٹھایا بھی گیا، اور یہ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ہم آپ کو بحال کر دیتے ہیں تو آپ جا کے اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں، تو پھر کیا پوزیشن بنتی ہے؟ تو میرے خیال میں یہ جو بحالی ہے وزیر اعلیٰ کی اور ان کی کابینہ کی، یہ ایک تو مشروط بحالی ہے کہ وہ اس کیس کے فیصلے، حتمی فیصلے کے ساتھ مشروط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان سے وہ اختیار، اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے، وہ عدالت نے لے لیا ان سے وقتی طور پر۔ شاہین صاحب آپ بتائیے گا، ظاہر جو صورتحال ایک ہم نے دیکھی تھی اور اس میں قانونی طور پر دو مختلف رائے سامنے آ رہی تھی، مسلم لیگ نون اپنی انٹرپریٹیشن کر رہی تھی اور جس میں وہ ظاہری طور پر آئین کا حوالہ دے رہے تھے، جبکہ پی ٹی آئی اس میں یہ بتا رہی تھی منظور وٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے 94 کا، اس میں وہ اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے اس پورے معاملے کی۔ عدالت کی جانب سے جو آج سماعت ہوئی ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں، سیاسی طور پر کیا پوزیشن ہے؟ اور جبکہ اس کے باوجود پرویز الہی صاحب راضی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ صرف آپ جو ڈی نوٹیفائی کرنے والا نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل کریں، ہم اس کی گارنٹی دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے۔ جی، مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بلند بانگ دعویٰ تھا کہ میں اسمبلیوں کی تحلیل کر دوں گا، یہ اسی کے پیش منظر میں ساری چیزیں ہوئیں کہ کس طرح سے اس تحلیل کرنے کے عمل کو روکنا ہے، عدم اعتماد کے ذریعے کرنا ہے یا اعتماد کا ووٹ لینے کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ وہ جو پروسیس وہ کر رہے ہیں اور جو بلیک میلنگ کا پروسیس پی ٹی آئی یا عمران خان کی طرف سے جاری ہے، وہ اس میں تو جو ہے پرویز الہی بھی یہی چاہتے تھے کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ ہوں، اور اب انہیں جو ہے بارگین کر رہے ہیں جو وہ 45 سیٹیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی
وہ بارگین بھی جاری رہے گی، اور ان کے پاس کور آ گیا ہے کہ جناب علی یہ ہم جو ہے نا اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو نہیں کریں گے، تو فیس سیونگ انہیں بھی چاہیے تھی۔ اور یہ حکومت جو ہے، یہ مرکز میں جو حکومت ہے وہ اپوزیشن کا رول ادا کر ہی رہی تھی، آلریڈی کر رہی تھی، لیکن ان کو تو پرابلم یہ تھا کہ جو عمران خان کی پالیٹکس ہے یہاں پر عدم استحکام، سیاسی اور معاشی دونوں عدم استحکام کو جس طرح وہ لے کے چل رہے ہیں وہ جاری و ساری اس لیے رہے گا کہ ہونا یہ چاہیے کہ جلد از جلد اس سارے معاملے کا فیصلہ کورٹ کرے، کیونکہ عمران خان ایک تو سچویشن پیدا کر چکے ہیں کہ بدقسمتی سے پارلیمنٹ کے، چیف منسٹروں کے اور پرائم منسٹروں کے بھی فیصلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں میں جا رہے ہیں، اور یہی ان کا مقصد ہے کہ اس سے پہلے وہ ڈی پولیٹیسائز کرنے کے پروسیس کے اندر بھی کافی حصہ ڈال چکے ہیں، 18ویں ترمیم کی واپسی کے لیے بھی بہت حصہ ڈال چکے ہیں، تو ابھی بھی جو ہے ریلیف جو ہے جو بھی ہونا تھا، کوئی بھی عدالت لیگل ریکورس کے بغیر جو ہے نا آج ان کو سٹے دینا ہی دینا تھا، اور یہ فیصلہ جو ہے قانونی جو ہے کاروائی، آرگومنٹ، دلائل کے بعد ہی فیصلہ ہونا تھا، تو سٹیٹس رکھا گیا ہے جس کے اندر انہیں کہا ہے کہ بھئی آپ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے۔ اس میں پرویز الہی بھی خوش ہیں اور مرکز کی جو ہے شہباز حکومت بھی خوش ہے، مطمئن ہے، اور عمران خان کو بھی فیس سیونگ مل گیا ہے، کیونکہ عمران خان نہ تو کوئی جمہوریت چاہتے ہیں نہ الیکشن چاہتے ہیں، وہ بارگین چاہ رہے ہیں کہ اس دوران میں بارگین ہو جائے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور جو عمران پروجیکٹ ہے اس کے اندر کوئی ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، وہ نااہل نہ ہو یا سزا نہ ہو، یا ان کے کیسز کے بارے میں بھی کوئی معاملات جو ہیں کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ دیکھنا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات کس کس طرح طرح آگے سے چلیں گے یا آگے نہیں معاملات چلیں گے۔ چلتے ہیں۔ امجد صاحب آپ یہ بتائیے گا، ظاہر ہے جو شاہین صاحب نے ذکر کیا ہے، ہم نے اسی طرح کی پوری صورتحال دیکھی ہے۔ ایک طرف بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں، ڈار صاحب کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں عارف علوی صاحب سے، بظاہر تو پی ٹی آئی یہ بتا رہی ہے کہ الیکشن ان کو چاہیے، الیکشن ڈیٹ چاہیے، پر ہم دوسری جانب دوسرے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا اس پورے معاملے کے اوپر اگر واقعی میں پی ٹی آئی اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہ رہی تھی، جب گورنر نے اسپیکر کو ایڈوائس دی اور اس وقت ووٹنگ ہو جاتی تو اس کے بعد تو یہ پاسبل تھا، تو کیا اس فیصلے پر، عمران خان کے فیصلے پر ان کی پارٹی کے اندر بھی اختلافات موجود تھے؟ یقیناً بہت سے اختلافات موجود ہیں، اور آج جب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی کاف لیگ کے 149 ارکان موجود تھے ایوان کے اندر، اور 149 ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو 186 ارکان میں سے تقریباً کچھ 37 ارکان آج کے اجلاس میں بھی کم تھے، جو آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کہ اگر ان کے پاس اکثریت ہوتی، 186 یا 187 ارکان موجود ہوتے تو وہ کل ہی اعتماد کا ووٹ لے لیتے اور اگلے دن اسمبلی توڑ دیتے، لیکن جیسے کہ شاہین صاحب نے فرمایا، میرا بھی یہی رائے ہے کہ خود بھی پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتی اسمبلی توڑنا، یہ صرف فیس سیونگ تھی۔ اس سے پہلے کی فیس سیونگ یہ تھی کہ جب وہ لانگ مارچ سے فیس چاہیے تھی تو انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے نکلنے کا یہ واحد راستہ تھا کہ آپ عدالتوں کا سہارا لیتے، ایسا معاملہ، ایسی پوزیشن بن جاتی کہ یہ سلسلہ عدالت میں چلا جاتا۔ اب دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر ہی، تو اس وقت لاہور کی جو سپریم کورٹ رجسٹری تھی رات کو کھلی تھی، اور اگلے 4 دن کے اندر اس کا فیصلہ آیا تھا، اور جس کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ آج ایک بڑا 5 رکنی بینچ ہے بیٹھا ہوا ہائی ظاہر کورٹ، اور لاہور ایک ہی ہائی دن کورٹ میں کا، یہ اور معاملہ سامنے ہے۔ بالکل درست کریں۔ اب یاسین آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسین صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آپ یہ بتائیے گا، جو عدالت کی جانب سے آج فیصلہ آیا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا، جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا گورنر کی جانب سے پرویز الہی کو، پھر پرویز الہی صاحب نے یہ عدالت میں گارنٹی دی کہ وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے جب تک کہ فیصلہ نہیں آ جاتا۔ آپ قانونی طور پر اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جب یہ سیاسی معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کا فیصلہ جو اس وقت سامنے آیا ہے کہ
سارے جو اسٹیک ہولڈرز تھے، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو، پرویز الہی صاحب ہو، پی ٹی آئی ہو، یا پھر مرکز میں جو اس وقت وفاق کی حکومت ہو، سبھی راضی نظر آ رہے ہیں اس فیصلے سے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنر کا جو آرڈر تھا، جب آپ عدالت میں چلے گئے تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ بات مان لی، تسلیم کر لی۔ گورنر نے آئین کے آرٹیکل 137 کے تحت جو آرڈر کیا تھا وہ اپنی جگہ پہ آئینی تھا۔ اب اس کا آئینی تھا اور اس کے بعد اب خود معاملہ کورٹ میں لے کے چلے گئے۔ اس کا مطلب اگر آپ کورٹ میں نہیں جاتے تو آپ بحیثیت وزیر اعلیٰ یا آپ کی کیبنٹ باہر نہیں تھی، وہ ختم تھی۔ اب جو آنریبل اسلام آباد لوور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، وہ فی الحال گورنر کے نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا گیا، ختم نہیں کیا گیا، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور اس سسپینشن کو کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، انہوں نے تحریری طور پر یہ انڈرٹیکنگ دی کہ وہ اسمبلی کو کسی صورت میں نہیں توڑیں گے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ آنریبل لوور ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جو حکم ہے گورنر پنجاب کا وہ کوئی غیر قانونی ہے، اس کے لیے انہوں نے پارٹیز کو نوٹس کر دیا 11 جنوری کے لیے۔ مانی بیچ جو ہے یا سلسلہ جو پروسیڈنگ کا ہوگا وہ 11 جنوری کے بعد شروع ہوگا، اس وقت تک تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر نے جو اپنے آئینی اختیارات استعمال کیے تھے، کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہر پنجاب کو توڑنے چاہتی تھی اور کے پی کے اسمبلی کو توڑنے چاہتی تھی، لیکن آج کی جو انڈرٹیکنگ ہے چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کسی بھی حالت میں پنجاب اسمبلی کو توڑنے نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کنسنٹ سے انڈرٹیکنگ دی۔ اب یہ معاملہ ہو گیا، اب جو ہمارا فل بنچ بنا ہے تقریباً 5 ججز کا، اس کا فیصلہ لوور ہائی کورٹ کرے گا، اور لوور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دینا ہے کہ گورنر کا جو حکم تھا آئین کے آرٹیکل 137 کے تحت وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ تو میرے نزدیک چونکہ 137 کے تحت جو آپ کو ڈائریکشن دی گئی وہ آئینی طور پر بالکل جائز تھی، اور اس سلسلے میں اسپیکر کی طرف سے جو اقدامات تھے وہ بالکل میرے نزدیک غلط تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ اسمبلی رولز کے مطابق جو ہے صوبائی اسمبلی کو رن کرتا ہے، لیکن گورنر کو آئینی طور پر اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے چیف منسٹر سے یہ کہے کہ آپ جا کے اعتماد کا ووٹ لیں، کیا آپ بھی اسمبلی میں آپ کو اعتماد حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے، وہ ایک آئینی سطح پہ ہے۔ اس میں یہ لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ ریزنیبل ٹائم دیا نہیں دیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ آج تو ایک قسم کا ریزنیبل ٹائم جو ہے نا کورٹ نے دے دیا۔ اچھا، اس میں یاسین صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر ہے آپ نے تفصیلاً پوری صورتحال ناظرین کے سامنے رکھی ہے، ظاہر ایک تو گورنر نے جو اختیار استعمال کیا، پھر جو وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے اس کو وہاں سے ڈکلیریشن لینا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ درست ہوا ہے؟ اس کے برعکس جب گورنر نے ڈی نوٹیفائی کیا تو اس میں یہ کہا گیا تھا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہی رہیں گے۔ دیکھیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات کورٹ میں جاتے ہیں یا کوئی کورٹ ججمنٹ دے دیتا ہے، مثلا کوئی ہائی کورٹ ججمنٹ دے دے، ہم جب سپریم کورٹ جاتے ہیں تو ہم بھی ریکویسٹ کورٹ سے یہی کرتے ہیں کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیں جب تک اس کیس کی فائنل ہیئرنگ نہیں ہو جاتی۔ سسپینشن کا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر اس حکم کو معطل کیا گیا، فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی فائنل ہیئرنگ میں کل اگر لوور ہائی کورٹ کے تمام جج صاحبان اس نقطے پہ پہنچتے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن تھا گورنر کا وہ بالکل آئینی تھا اور اس پہ عمل آنا چاہیے تھا، اور پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ریزنیبل ٹائم نہیں دیا گیا، تو کورٹ اگر آپ کو ریزنیبل ٹائم دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جائیں فلاں تاریخ کو جا کے آپ اعتماد کا ووٹ دیں، تو آپ کو اعتماد کا ووٹ تو لینا ہی لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پروسیڈنگ کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن نے جو ووٹ آف نو کانفیڈینس کی موو کی تھی وہ آج انہوں نے ایک قسم کی وڈرا کر لی، اس کو انہوں نے پریس نہیں کیا۔ سپوز کل کوئی اور بات ہوتی ہے تو نو کانفیڈنس موشن پھر بھی آ سکتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے
عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ دونوں وزیر اعلیٰ کو ساتھ بٹھا کے اسمبلی کا، عمران خان صاحب نے اسی دن اسمبلی کو کیوں نہیں توڑا؟ ایک ہفتے کا ٹائم کیوں دیا؟ اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب بھی ذہنی طور پر اسمبلیوں کو ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے، وہ پاکستان کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو کے مسائل سے کھیل رہے ہیں، وہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک قسم کا ایک مشن تو ہو گیا نا، آج کے اس عارضی حکم کے مطابق جو ہے سب سے زیادہ بینیفیشری پرویز الہی اور ان کی کیبنٹ ہو گئی، اور دوسری طرف جو ہے نا حکومت ہو گئی جو یہ چاہتی تھی کہ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے، وہ معاملہ تو ٹل گیا نا۔ تو دونوں طرف عمران خان صاحب کو کیا ملا؟ مجھے تو میرے نزدیک تو عمران خان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ اتنے تھے، آپ اپنے چیف منسٹر کو کہتے ہیں کہ کوئی انڈرٹیکنگ دینے کی ضرورت نہیں، کورٹ کو کہا کہ میرٹس پہ ججمنٹ دے دیں، وہ تو آپ نے نہیں مانا، آپ نے فرض سے انڈرٹیکنگ لکھ کر بھیج دی، اور اس پہ چیف منسٹر نے کہا کہ جی مجھے فتح ہو گئی۔ یہ فتح عارضی طور پہ ہوتی ہے، اس کو فائنل فتح نہیں کہا جا سکتا جب تک کیس کا فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ ظاہر معاملہ چلا ہے 11 جنوری کو سماعت ہونی ہے، 11 جنوری تک یہ سماعت ملتوی کی گئی، اس میں کتنا وقت اندازاً لگ سکتا ہے؟ سر اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے، جو وکلا پیش ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے ہوں گے، گورنر کی طرف سے ہوں گے، اپوزیشن کی طرف سے ہوں گے، وہ اپنے آرگومنٹ میں کتنا ٹائم لیتے ہیں۔ کیا پنجاب حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ زیادہ لمبا چلے تاکہ پرویز الہی کی حکومت کنٹینیو رہے؟ آپ کیس کو پرولونگ کرنے کی اجازت فل بائن دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، 11 کو بتائے گا۔ 11 کا مطلب یہ ہو گیا کم از کم 19-20 دن کا ٹائم ان کو مل گیا، 19-20 دن کا پنجاب حکومت نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح کے پی کے والا یہ کہتا ہے کہ جب تک پنجاب حکومت ختم نہیں ہوتی میں بھی اپنی اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتا۔ تو یہ ایک عجیب سا جو ڈرامہ ہے نا ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا، یہ اس سلسلے کا نقصان کس کا پوائنٹ ہے؟ اس سلسلے کا نقصان پاکستان کے 22 کروڑ عوام ظاہر مجموعی طور پر ملک کو ہی نقصان ہو رہا ہے، اور یہ مسلسل بحرانی کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں اسپیکر جو ہے، جب گورنر نے آئین کے آرٹیکل 137 کے تحت نوٹیفیکیشن کیا اور بعد میں ڈی نوٹیفائی کیا، تو ڈی نوٹیفائی جو انہوں نے کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی کے بنائے ہوئے رولز کے 22 جو ہیں، جب گورنر کو حکم کو نہیں مانا جائے تو اس میں ڈی نوٹیفیکیشن کا اختیار گورنر وہ مینشن ہے، بالکل اب درست کہہ رہے ہیں۔ یاسین صاحب آپ کی رائے آگے، شہین صاحب آپ بتائیے گا، جو یاسین صاحب نے ظاہر قانوناً تفصیلی صورتحال سامنے رکھی ہے، پولیٹیکلی آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر یہ تینوں جو اسٹیک ہولڈرز تھے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، پرویز الہی صاحب ہوں یا پھر خان صاحب ہو، وہ یہی چاہ رہے تھے، کیا بارگیننگ کا معاملہ آگے چلے گا؟ کیونکہ بظاہر اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آنے والے کچھ ماہ یہ سماعت چلتی ہے تو پنجاب اسمبلی تو ڈیزالو نہیں ہو سکتی، تو کیا اس صورتحال میں وفاقی حکومت بارگین کرے گی خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات کی بات چل رہی تھی؟ دیکھیے جی، جو بارگین ہے وہ دو طرح سے چلنی ہے، چونکہ اصل میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران پروجیکٹ کو کلوز کر چکی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے عمران خان کو جو ایڈوانٹیج ملا کرپشن کے سلوگن پہ، اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے حامی عناصر کی طرف سے جو ایسٹیمیٹڈ پہلے 3 ملین پلس تو کہا جاتا تھا نا کہ ایکس سروس مین کا جو فیکٹر ہے، اس کے بعد جو چھوٹے رینک کی جو ریٹائرڈ اور دیگر ناٹ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں، وہ بھی کرپشن کے نعرے پہ آ کے جو یہ پاپولسٹ جو ہے نعرہ تھا، اس کا بینیفٹ لیتے لیتے وہ لوور طبقے میں غریبوں تک بھی کیچی نعرہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے عمران خان۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ، جبکہ کل بھی وہ اگرچہ کمزور پولیٹیکل سٹانس لیا ہے عمران خان نے کہ وہ انہوں نے جنرل باجوہ کا اب نام نہیں لیا، یعنی اقتدار اور کمپرومائزز اتنے ان کی زندگی میں ہیں کہ یا تو وہ پہلے ہی ایک استحکام کے ساتھ سیاستدان ہو کہ جو بات کریں اس کو واپس نہ کریں، یو ٹرن ان کی مین شناخت بن چکی ہے۔ کل انہوں نے جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا، ایک شخص کرتے رہے۔ آج کی صورتحال میں وہ طے شدہ بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بارگین کرنا چاہتے ہیں،
اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ طے کر چکی ہے کہ جو عمران پروجیکٹ تھا اس کا پاکستان کو ملٹری انسٹیٹیوشن کو بہت نقصان ہوا ہے، تو اب وہ پولیٹیکل پروسیس سے اپنے آپ کو باہر رکھیں گے، اور اگر یہ چیز جو اعلان کی گئی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے بالا اور نیوٹرل رکھیں گے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر اس سے بیٹریل اتنا اوپن اور ولگر طریقے سے ہوگا تو اس کا بڑا سخت رد عمل ہوگا، اور اس کی لوزر جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ لیکن جتنا آگے جا کر وہ عمران خان کو پذیرائی دلوا چکے تھے، وہ اپنے لوور رینکس کو دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے چل رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لیکس آ رہی ہیں، آڈیو لیکس آ رہی ہیں، ویڈیو لیکس آ رہی ہیں، وہ ان کا جو امیج بنایا گیا تھا کہ وہ بڑے پارسا ہیں اور بڑے مدینے کی ریاست ہیں اور وہ بڑے باوصول ہیں اور نیٹ اینڈ کلین ہینڈ والے جو ہیں وہ ساری چیزیں ان کی توشہ خانے ہیں، ان کے تحفے تحائف، ان کا اوبلائج کرنا، ان کے کریکٹر کے معاملات، اور جو سیتا وائٹ کا کی بچی کا معاملہ ہے، یہ تمام معاملات جب آگے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لیول پر عمران پروجیکٹ کے بند کرنے کا پروسیس چل رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یکدم جس طرح ماضی میں ہوتا تھا کہ بندہ اندر کر دیا یا کچھ کسی نیب کے حوالے کر دیا اور وہ بند ہو جاتا تھا، وہ بتدریج کر رہے ہیں، چونکہ اس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 22 سال کام کیا تھا عمران خان کا جو ہے امیج بنانے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پورا جو پروسیس ہے ڈیفیوز کرنے کا وہ اس وقت چل رہا ہے۔ امجد صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا، اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، ظاہر پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے، مختلف رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وقت نہیں دیا گیا عدالت میں۔ کیا اس پورے معاملے کے اوپر جو گارنٹی دی ہے آج پرویز الہی صاحب کے وکیل نے عدالت میں، اس میں پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا گیا تھا، خاص طور پر خان صاحب کو، یا پھر اس معاملے کو لے کر اختلافات آگے ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ چاہ کر بھی خان صاحب اسمبلی نہیں توڑ سکتے کیونکہ معاملہ عدالت میں چل رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جب یہ فیصلہ آیا، اس سے فوری بعد فواد چودھری صاحب نے جو اس کے اوپر ریئیکشن دیا، ان کا یہی ریئیکشن تھا کہ ہم تو کسی طرح کی کوئی یقین دہانی نہیں کروانا چاہتے تھے عدالت کو، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے کروائی۔ وہاں پہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا آپ کسی طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی بطور جماعت یا ان کے خیال میں کہ اسمبلی کو ابھی تک بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن چودھری پرویز الہی تو بار بار کہہ چکے تھے کہ میں نہیں توڑنا چاہتا، اور اب آنے والے دنوں میں یہ مجھے لگتا ہے، یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ یہ کوئی بارگیننگ جو ہوگی، چودھری پرویز الہی کی بارگیننگ ہوگی، وہ کس کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ایک تو سب سے پہلے تو کاف لیگ کی اپنی بارگیننگ اپنے اندر ہونی ہے ان کی، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آنے والے ہفتہ 10 دن کے اندر، وہ بھی ہمارے سامنے ہوگا۔ کہ آپ دیکھیے کل چودھری شجاعت نے کامل علی آغا کو پارٹی کی سیکرٹری شپ سے ہٹا دیا، اور بلکہ یہاں تک کہا کہ جی کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کی سینیٹر شپ بھی وہ واپس لینے کی کوشش ہوگی، کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اندرونی جو اختلافات ہیں کاف لیگ کے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے، اور اس میں اگر کوئی یہ جو خلیج ہے وہ بڑھتی ہے تو پھر چودھری پرویز الہی کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ پھر اگر ہم چودھری فواد کی بات کو درست مان لیں کہ پی ٹی آئی کا یہی موقف ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی قسم کی انڈرٹیکنگ دینا، تو وہ کل کو اعلان پرویز الہی صاحب کی خواہش کے مطابق یہ سارے معاملات ہوئے تو انہوں نے جا کر انڈرٹیکنگ عدالت میں دے دی۔ بہت شکریہ آپ کا امجد اقبال صاحب، یاسین آزاد صاحب، شاہین قریش صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ جیکا ہن وقت پنجاب میں صورتحال نظر اچے پئی، جیس تائیں عدالت جو فیصلو نتھو اچے تیس تائیں پرویز الہی پنجاب میں اسمبلیوں نتھو ٹوڑے سگے۔ عدالت میں جی گارنٹی ڈنی وئی آہے پنجاب جے وڈے وزیر جے وکیل پارا۔ ہن وقت تائیں جی جیکا صورتحال ہے، عمران خان جیکا کوشش کئی ان میں واضح طور تے ناکامی نظر اچے تھی۔ ہانے یہ ॾिसणो आहे त जेके بیک ڈور رابطہ हलन पिया उहे हलन था या उन्हनि में किथे डेडलॉक असांखे नज़र ईंदो। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं वक़्त ब्रेक जो असां सां गॾु।
प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं सिंध में धारी आबादी के हवाले से। सिंध में धारी आबादी तेज़ी से वधी रही है। सिंध में धरती के उसूलकन वारसन के अक़लियत में तब्दील करण जो सिलसिलो जारी है। एक पासे सिंध में धारियन के आबाद कयो थो वञे तो बे पासे धारियन की आबादी लाइ वॾा मनसूबा भी शुरू किया विया आहिनि। कराची में सालन खां आबाद थींदड़ अफ़गानी पनाहगीर न सिर्फ हाणे हिते रहन था, कारोबार कन था, हितां जा कूड़ा शनाख्ती कार्ड ठाराए चुका आहिनि, जॾहिं त नौकरियुनि में भी शामिल थी चुका आहिनि, असेंबलियुनि ताईं भी पहुता आहिनि, पर इन जो वॾो तादाद कराची में मंशियात स्ट्रीट क्राइम में भी मुलविस नज़र अचे थो, जंहिंजी निशानदेही मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हुकूमतूं भी कराईंदी रहियूं आहिनि। साॻे ई वक़्तु धारियनि जी आबादीअ में भी हुकूमतूं सहूलियतकारी वारो किरदार भी अदा करे रहियूं आहिनि। काल्ह वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि कराची में अमन अमान बाबति इजलास थियो, जंहिं में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त सिंध में अफ़गानी पनाहगीरनि खे अचण खां रोकियो वञे। इजलास में इहा ॻाल्हि भी साम्हूं आई त गैर कानूनी तौर ईंदड़ पनाहगीर कराची में स्ट्रीट क्राइम में मुलविस आहिनि, जिन खे रोकण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इजलास दौरान लाॻापियल अख़्तियारनि पारां निशानदेही कई वई त कराची में गैर कानूनी पनाहगीर अची रहिया आहिनि, जंहिं सबबि इहो ख़दशो मौजूदु आहे त पाबंदी मड़ियल दहशतगर्द तंज़ीमूं मुतहरिक थी सघनि थियूं, जंहिं ते मुराद अली शाह पारां इहा हिदायत कई वई त मुअस्सर ऐं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कयो वञे। सिंध में धारी आबादी सां धरती धणी पंहिंजी धरती ते उपरो महसूस कनि था। सिंध में लखें अफ़गानी, बर्मी, बंगालिन खे आबाद कयो वियो आहे। हाणे त मामलो इस ताईं अची पहुतो आहे जो सूबे में हुकूमत कंदड़ पीपल्स पार्टी पारां गुज़िरियल हफ़्ते कश्मीर सां तालुक़ रखंदड़ अब्दुल गफ़ार लोन खे सिंध में वॾे वज़ीर जो स्पेशल असिस्टेंट भी मुक़ररु कयो वियो आहे। गुज़िरियल हफ़्ते ई हिक पासे बैरिया टाउन जे फेज़ 2 जे इफ़्तिताह जूं ख़बरूं साम्हूं आयूं, जॾहिं त साॻे ई वक़्तु सिंध में जेके सालनि खां धरती धणी रहनि था उन्हनि जे हवाले सां कार्रवाइयुनि जूं ख़बरूं भी साम्हूं आयूं। गुज़िरियल हफ़्ते सिंधियुनि जा कराची में ॻोठ आरिफ पवर ऐं यूसुफ आरफाणीअ ते पुलिस चढ़ाई करे ॻोठ ख़ाली करण लाइ दबाव विधो, जंहिं बाद ॻोठाणनि ते ड्यूटी अटकाव जो केस दाख़िल करे ज़मीन ते कब्ज़े जी कोशिश कई पई वञे। हीउ सभु कुझु सिंध में पीपल्स पार्टी जे हुकूमती दौर में थी रहियो आहे। सदन खां क़ाइम ॻोठनि खे ड्राहे पट कयो पियो वञे, वॾियुनि स्कीमुनि लाइ ज़मीन ॾिनी पई वञे, मुसलसल सिंध जी राजधानी कराची में धारियनि खे आबाद कयो पियो वञे। ॾहाकनि खां सिंध में आबाद कयल धारिया जेके बाक़ाइदा सोचल सम्झल मनसूबाबंदी ऐं मुनज़िम साज़िश ज़रिए सिंध जे नौकरियुनि, कारखाननि, घरनि, मिल्कियतुनि ऐं वसीलनि ते कब्ज़ो करण जा इरादा साण खणी आया हुआ। उहो ई सबबु आहे जो 75 साल गुज़री वञण बाद बि हू सिंध खे पंहिंजो सम्झण ऐं मञण जे लाइ तयारु कोन्हनि। सिंध जी ॿोली, सक़ाफ़त, हक़ हक़मियत खे क़बूल करण बजाए पंहिंजे पाण खे फ़ातिह ऐं मथां तसवुरु कंदे पंहिंजी बालादस्ती क़ाइमु करण लाइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मक़ामी माण्हुनि जी हक़मियत खे चैलेंज कंदा रहनि था। 1973 जे आइन ज़रिए न रुॻो नाजाइज़ तरीक़े सां जेके आबाद थिया हुआ उन्हनि धारियनि खे जाइज़ करार ॾिनो वियो हो, पर खेनि क़ानूनी तहफ़ुज़ पिणु फ़राहम कयो वियो हो। उन आइन ज़रिए इहो क़ानून पास कयो वियो त हर माण्हूअ खे इहो हक़ हासिल हूंदो त हू मुल्क जे कहिड़े बि हिसे मां किथे भी वञी रही सघे थो। न रुॻो एतिरो, पर सुञाणप कार्ड ठाहिराइण सां गॾु मिल्कियत ख़रीद करण, वोट दाख़िल कराइण ऐं वोट कास्ट करण समेत इलेक्शन में बीहण जो पिणु हक़ इस्तेमाल करे सघे थो। अहिड़े क़िस्म जी आइनी तहफ़ुज़ मिलण खां पोइ सिंध में धारियनि जी आबादगारी जो मुस्तक़िल तौर ते क़ानूनी दरवाज़ो पिणु खुली वियो हो। उहो ई सबबु आहे जो अॼु बि सिंध में कोटा ते चूंडियल पीपल्स पार्टी तोड़े ॿियनि पार्टियुनि जा केतिरा ई क़ौमी असेंबली, सेनेट जा मेंबर धारिया आहिनि। 73 वारे आइनी तहफ़ुज़ मिलण बाद जनरल ज़िया जे दौर में शुरू कयल जिहाद जे नाले में या उन खां पोइ वारनि लीगी तोड़े पीपल्स पार्टी जे हुकूमतुनि में सरकारी सरपरस्ती हेठि मुसलसल धारियनि खे सिंध में आबाद कयो वियो आहे। 2009 में भी सवात, मालाकंड ऐं ॿियनि इलाइक़नि जे माण्हुनि खे वॾे तादाद में कराची अंदरि आबाद करण वारो सिलसिलो शुरू कयो वियो, जेको मुसलसल जारी रहियो। गुज़िरियल साल जॾहिं अफ़गानिस्तान में तालिबान जी हुकूमत आई ऐं तालिबान जे कंट्रोल बाद अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ख़राब थियण बाद मुसलसल अफ़गानिस्तान मां धारी आबादीअ जो सिंध में अचण जो सिलसिलो हिन वक़्त ताईं जारी आहे, जंहिं में अक्सरियत उन्हनि जी शामिल आहे जेके गैर कानूनी तौर ते सिंध में आया आहिनि, जंहिंजे अचण जो सिलसिलो हिन वक़्त बि जारी आहे। मुल्क में सभ खां वधीक अफ़गानी पनाहगीर सिंध में रहनि था, जिन जी अक्सरियत गैर कानूनी आहे। उन्हनि जी किथे बि का रजिस्ट्रेशन थियण लाइ उन मामले ते बि सिंध सां मुसलसल नाइंसाफ़ी थी रही आहे। सिंध में ख़ासि तौर ते राजधानी वारे शहर कराची में मौजूदु अफ़गानी रजिस्टर्ड न आहिनि या उन्हनि जी अक्सरियत हितां जा शनाख्ती कार्ड ठाराए हितां जा शहरी थी चुका आहिनि, जिन जो एतिराफ़ FIA पारां बि कयो वियो हो। सिंध में FIA पारां इहो ॿुधायो वियो त 40 लख गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड ठाहिया विया आहिनि। मुल्क में वाहिद सूबो सिंध आहे जिते ॿियनि सूबनि तोड़े मुल्कनि जा चूंडियल नुमाइंदा असेंबलियुनि में नज़र अचनि था। को सिंधी जिते ॿिए कंहिं सूबे में सुञाणप कार्ड बि नथो ठाराए सघे त उते ई सिंध जे असेंबली में बि धारियनि जो तादाद नज़र अचे थो। हीउ सिलसिलो मुसलसल जारी आहे। हाणे हुकूमतुनि पारां बि इहो तस्लीम कयो पियो वञे त सिंध अंदरि स्ट्रीट क्राइम तोड़े मंशियात फ़रोशीअ में धारियनि जो वॾो तादाद मुलविस आहे। इन ई सां प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पिडाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।